अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी 12 दिन के अंदर सूरत यासीन शरीफ के कैसे मुख्तसर से टाइम के अंदर आप इसके आमिल बन सकते हैं, आप इसकी ज़कात अदा भी कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, इजाज़त आम के साथ ये अमल बताऊंगा और मुकम्मल लवाज़मात इसके बताऊंगा कि आप किन किन मरीज़ों का इसकी बरकत से इलाज कर सकते हैं। मोहतरम सामाईन, ये जो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है बहुत पाकीज़ा बरकत वाला महीना है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी महीने के अंदर विलादत भी हुई और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात इसी महीने के अंदर इस दुनिया से पर्दा पोशी भी फरमा गए। तो मोहतरम सामाईन, सूरत यासीन शरीफ बहुत बड़ा अमल है। बहुत सारे आमिलीन ने इसको अपने तरीक़े से किया है। किसी ने दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया है, किसी ने आखिरत के लिए इसको इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम का इसके अंदर भरम रखा है। कोई भी आदमी, चाहे वो ख़वातीन हों, हज़रात हों, बच्चे हों, बच्ची हों, कोई भी इसको करना चाहे कर सकता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत का होना बड़ा ज़रूरी है। जिसके अंदर डर ना हो, खौफ ना हो, वो इस अमल के पास आ सकता है, इसको टच कर सकता है, इसको कर सकता है। वरना वैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप इससे दूर चले जाएं तो बहुत बेहतर होगा। और ये अमल वो कर सकते हैं जिन्होंने हिसार का अमल किया हुआ है। खुदा के लिए जिसने हिसार का अमल नहीं किया हुआ तो वो इस अमल को बिल्कुल ना करे, वरना इसके अंदर जान भी जा सकती है, नुकसान यकीनन हो सकता है, आपके बीवी बच्चे भी इसके अंदर लपेट में आ सकते हैं और आपके ऊपर रिज्जत बहुत सख्त किस्म की हो सकती है। अगर आपने हिसार का अमल नहीं किया हुआ, अभी रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है और शुरुआत है, आप 7 दिन वाला हमारा हिसार वाला अमल यहाँ चैनल पर 2 वीडियो पड़ी हुई है। एक 7 दिन का भी है, दूसरा 41 दिन का भी। आप 7 दिन वाला अमल कर लें, उसके बाद इसकी मुकम्मल इजाज़त है, आप सूरत यासीन शरीफ की ज़कात अदा कर सकते हैं। मोहतरम सामाईन, इसके अंदर जब आपने इसको पढ़ना है बिल्कुल मुख्तसर है, टाइम भी थोड़ा आपका लगेगा। आपने एहराम का बंदोबस्त करना है, एहराम के अंदर आपने इस चिल्ले को करना है। एहराम लेने के बाद आपने अच्छी तरह खुशबू उसको लगा लेनी है। जैसे ही आखिरी 12 दिन बच रहे हों तो उस वक़्त आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये अमल शुरू करना है। इस अमल को शुरू करने से पहले आपने कोई भी मीठी चीज़ गरीबों के अंदर ज़रूर तकसीम करनी है और इसके साथ आपके पास नोकीली छुरी आपके पास होना बड़ी ज़रूरी है। इसके साथ चीनी, पानी, तेल, नमक, ये 4 चीज़ें जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपने अमल के अंदर, ये चीज़ें आपने रखी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे आप इसके आमिल बन जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी मरीज़ का, चाहे वो जिन्नात वाला मरीज़ है, कैंसर वाला मरीज़ है, जादू वाला मरीज़ है, टांगों के दर्द वाला मरीज़ है, तो आप उसका इलाज बआसानी से कर सकते हैं। तो मोहतरम सामाईन, उस इलाज करने से पहले आपने क्या करना है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो उसके लिए आपने क्या करना है मोहतरम सामाईन, आपने किसी भी मीठी चीज़ की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने के बाद आपने अगर एतकाफ़ कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना अपने घर के अंदर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपने खैमा, एक छोटी सी जगह आपने उसके लिए मुकर्रर करनी है। मुकर्रर करने के बाद आपने वहाँ पर भी खुशबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर ऊद मिल जाए या अगर बत्ती मिल जाए तो आप वहाँ पर ज़रूर सुलगाइएगा। उसके बाद आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप उस जगह पर दाखिल हो जाएंगे। अगर आप एतकाफ़ करेंगे, मर्द हैं तो आप मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करेंगे। 12 दिन का एतकाफ़ होगा, दिन का आपने रोज़ा रखना है और बिल्कुल आपने जलाली और जमाली परहेज़ की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है। और जिनको जलाली जमाली परहेज़ का पता नहीं, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद फिर आप इस अमल की तरफ आएँ। अगर ये भी आप नहीं समझ सकते कि जलाली जमाली क्या होता है तो फिर मुख्तसर आपको बताता हूँ। आपने आग से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा आप कच्चा दूध इसके अंदर पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, सब्ज़ियाँ कच्ची खा सकती हैं। और इसके अलावा आप अपने कपड़े खुद धोएंगे, कपड़े आपने किसी से नहीं धुलवाने, अपने कपड़ों को आपने खुद इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर आप सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर है। ब्लैक कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन जब आपका अमल शुरू होगा, जब आप चिल्ले के अंदर बैठेंगे, हिसार के अंदर बैठेंगे, उस वक़्त सिर्फ़ आपने एहराम बांधना है। एहराम बांधने का यकीनन तरीका आपको आता होगा।
آپ نے یہ کندھا الٹی سائڈ والا آپ نے بالکل خالی رکھنا ہے، اس کے اوپر سے آپ نے چادر کو ایسے اوپر کی طرف ڈالنا ہے، اور سر آپ کا بالکل ننگا ہونا چاہیے، آپ کا سر ڈھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خواتین جو گھر کے اندر کریں گی ان کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، اور اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی ضرور لگائیے گا، ورنہ آپ کے بچے آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پھر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ڈر جانے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، جس جگہ پر آپ پہنچ جائیں گے، جس جگہ پر بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس جگہ پر آپ ایک مصلی بچھائیں گے۔ مصلی بچھانے کے بعد چھری آپ کے پاس بغیر لکڑی والے دستے کے ہوگی، لوہے والے دستے کے ساتھ تیز نکیلی چھری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس چھری کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ جو ہمارا حصار والا عمل ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے اوپر ایسے 3 دفعہ پھونک ماریں گے چھری کے اوپر، اس طرف پھونک مار کے آپ دائیں طرف سے شروع کریں گے، الٹی سائڈ پر آپ لیں گے، اس طرح 3 طرح سے آپ اس کو چکر لگائیں گے۔ چکر لگانے کے بعد آپ 3 فٹ کا ایک دائرہ لگا دیں گے، ایک ہلکا سا نشان لگا دیں گے۔ یہ نشان لگا دیں، بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو سبز کلر کا اگر دھاگا موٹا مل جائے، اگر باریک دھاگا ہے نل کی ہے تو آپ اس کو 7 طرح سے لپیٹ لیں گے، اور اپنے جو آپ کی ہائٹ ہے آپ اس سے پیمائش کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ 3 فٹ کی جو جگہ ہے چاروں طرف سے آپ اس کو کور کر لیں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ حصار کے اندر بیٹھتے ہیں اور اپنا جو کڑا ہے وہ جگہ آپ بالکل مختصر رکھا کریں، کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، جتنا یہ آپ کے قریب آتی ہیں آپ کو ڈراتے ہیں، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، آپ اتنے ہی بڑے مضبوط عامل بنتے ہیں۔ اگر آپ بہت بڑا اس کا حصار لگاتے ہیں، کڑا لگاتے ہیں، وہ چیزیں دور سے آپ کو ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، تو اس میں آپ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتے۔ پھر اس میں نقصان کیا ہوتا ہے، جب آپ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو خوف آتا ہے اور آپ کی ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ مزہ نہیں ہوتا۔ اور جتنا آپ اپنا حصار چھوٹا رکھتے ہیں، دائرہ آپ کم لگاتے ہیں، تو اتنا زبردست قسم کے آپ عامل بنتے ہیں۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب جنات والے مریض کے گھروں کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ مریض آپ کا نام سن کے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے نام سے بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کانپے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو اس طرح آپ نے حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کے بعد اس کے بعد جب آپ حصار لگا لیں گے 3 فٹ کا، تو اس وقت 2 رکعت نفل آپ پڑھیں گے کہ اللہ جل شانہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں خالصتاً آپ کی رضا مجھے اس کے اندر چاہیے اور امت مسلمہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کریں، کسی حوالے سے عمل کریں، اس کے اندر رب العزت کی آپ رضا ضرور رکھا کریں، ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی، پھر آپ رجت کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب اس کے اندر رزلٹ نہیں ملا اور رات کو ہمیں خوف آتا ہے، چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے لیے جب زیادہ سوچتے ہیں پھر اس وجہ سے آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ مختصر دعا کریں گے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد 1 دفعہ سورۃ یاسین شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ پڑھیں گے ایسے، اس کے اندر بالکل مست ہو جانا ہے، آپ نے اس کے اندر غرق ہو جانا ہے، اور آپ نے سورۃ یاسین شریف کو مبین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مبین کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے پہلے آپ مبین پر پہنچیں گے، پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، جب دوسرے مبین پر پہنچیں گے پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے سٹارٹ کریں گے، پھر آپ جب تیسرے مبین پر پہنچیں گے پھر آپ شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم، پھر آپ تیسرے، چوتھے، پانچویں، جب آپ چھٹے پر پہنچیں گے پھر آپ شروع سے سٹارٹ کریں گے، جب آپ 7ویں میں پڑھیں گے تو پھر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسی چھری کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اب الٹی طرف سے آپ اس کو گھمائیں گے 3 دفعہ، آپ اپنا کڑا ختم کر لیں گے۔ اسی طرح وہ جو دھاگا نیچے اگر آپ نے بچھایا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا دیں گے۔ آپ کے سامنے جو 4 چیزیں پڑی ہیں، تیل، پانی، نمک اور چینی، آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں گے، دم کر دیں گے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھونک مار لیں گے۔ پھونک مارنے کے بعد اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر اسی جگہ پر آپ سو جائیں گے، ادھر ادھر آپ کو سونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر رات کو آپ کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، کسی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا بالکل نہیں، آپ نے ہمت اس کے اندر پکڑنی ہے۔ یہ پہلے دن کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ دوسرے دن یہی سورۃ یاسین شریف آپ نے 2 دفعہ پڑھنی ہے، تیسرے دفعہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، چوتھے دن آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو آخری دن ہوگا ربیع الاول شریف کا تو آپ 12 مرتبہ اس کو پڑھیں گے مبینوں کے ساتھ۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، مکمل کریں گے، اس وقت
یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ عمل جو ہے باموکل عمل ہے، اور اس کا بے موکل نہیں، باموکل اس کا جو حضرات ہیں وہ بعض اوقات سامنے ہی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا میں نے اس کے اندر تجربہ کیا ہے ہمارے خاندان کے معاملات میں ہے، تو اس کا جو موکل ہے بالکل حاضر ہوتا ہے، اور ایسی خوبصورت شکل میں ہوتا ہے کہ انسان کا دیکھتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے جب حاضر ہو، آپ نے فوراً اس سے کلام نہیں کرنا، آپ نے اپنا عمل مکمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بات شروع کریں، پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب وہ آپ سے بات کرنا بھی چاہے گا تو آپ اس کو جواب نہیں دیں گے، اپنا عمل مکمل کریں گے، مکمل کرنے کے بعد آپ اس کو سلام کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو ایگریمنٹ وغیرہ ہے اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے کہ آپ نے ان سے شرائط کیسے طے کرنی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے معاملات اس سے طے کرنے ہیں، کیا معاملات کرنا ہے، اور اس سے پاسورڈ آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ آپ مجھ سے ملیں گے کیسے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان 4 چیزوں پر پھر دم کریں گے، دم کرنے کے بعد پھر آپ حصار کا عمل کریں گے 3 دفعہ، درود ابراہیمی 3 دفعہ، تیسرا کلمہ 3 دفعہ، آیت الکرسی پھر 3 دفعہ۔ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد چھری پر پھونک ماریں گے، اپنے حصار کو ختم کریں گے، اور کوشش کریں اگر آپ اعتکاف نہیں بھی کر رہے تو آپ آخری دن حصار والی جگہ پر آپ سوئیں، اپنے عمل والی جگہ پر سوئیں، کیونکہ جو آخری دن ہوتا ہے وہ انسان کی کمائی کا دن ہوتا ہے، ایسا نہ ہو پھر آپ وہ موقع ہاتھ سے گنوا دیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم، رات کو یا دن میں جو آپ کو ٹائم ملے، آپ سورۃ یاسین شریف مبینوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے مریضوں کا پھر علاج کیسے کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی مریض آپ کے پاس ہے، چاہے جادو والا ہے، جنات والا ہے، کینسر والا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ اس کو سامنے بٹھائیں گے، اس کے اوپر حصار ضرور لگائیں گے، وضو اس سے ضرور کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ وہی جو آپ کے پاس تیل پانی ہوگا، آپ یہ 2 چیزیں اس کو دیں گے۔ جو نمک ہے وہ نفرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر اگر عداوت کرنا، لڑائی جھگڑا کرانا ضروری ہو، کسی کے آپس میں دوستیں ختم کرنا ضروری ہوں، جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر تیسرا کوئی بندہ آ جاتا ہے، اس کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، اس کو اگر ہٹانا ہے تو اس کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، چینی محبت کے لیے استعمال کی جائے گی، جو تیل ہے پانی یہ آپ ہر مریض کو دیں گے۔ جو بھی مریض آپ کے پاس ہے آپ نے ایک دفعہ سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے، مبین کے ساتھ نہیں پڑھنی، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کو تیل مالش کے لیے دینا ہے، ناک کے اندر ڈالنے کے لیے دینا ہے، اور اسی کے ساتھ پورے جسم کی وہ مالش کرتا رہے، اور پانی آپ وہ اس کو دیں، پینے کے لیے بھی وہ مریض استعمال کرے، اور اپنے اوپر وہ اس کو چھڑکائیں بھی ضرور۔ اگر آپ یہ سورہ یاسین شریف جب پڑھ رہے ہوں اس وقت حاضری ہو جائے جنات کی مریض کے اوپر، تو آپ نے پھر بھی بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ اس کے اندر مریض کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں یا بعض اوقات حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے اس ٹائم میں بالکل نہیں گھبرانا، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں لینی۔ اگر وہ جنات، وہ مریض آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو آپ نے وہی دم شدہ والا پانی جو آپ چلے کے اندر استعمال کریں گے، عامل جب آپ بن رہے ہوں گے اس وقت جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے پانی، اسی پانی کو تھوڑا سا ہاتھوں پر لے کے ایسے اوپر تھوڑا سا چھڑکائیں گے، 3 دفعہ آپ چھڑکائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مریض کی وہیں پر چیخیں نکل جائیں گی، اور آپ اس فقیر ملنگ کو اس وقت یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں کہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جائیں گی، نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ اس کو غور سے دیکھ لیا کریں، پھر بعد میں آپ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، قاری صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، فلاں مسئلہ یہ ہو گیا، تو آپ خدا کے لیے تھوڑا سا توجہ سے دل کے اندر ان باتوں کو بٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح طرح سے سیکھ کر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شان ہو تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔